अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, ईरान और इजराइल के दरमियान जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब होती जा रही है। हाल ही में हमने देखा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान के हवाले से बयान दिया था कि जो डील की पेशकश की गई थी ईरान को वो कबूल कर लेनी चाहिए थी तो शायद इतना नुकसान ना होता। और अब भी जो ट्रंप साहब के मुख्तलिफ बयानात हैं वो नज़र से गुज़र रहे हैं और उनका एक अहम बयान जो आज हमारी नज़र से गुजरा है उसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि ईरान से उनका कोई राब्ता पीस टॉक्स के हवाले से नहीं हुआ और अगर ईरान उनसे राब्ता करना चाहता है और बात करना चाहता है तो ईरान को मालूम है कि उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इस हवाले से हमने पहले भी देखा है कि जो ट्रंप साहब के बयानात हैं वो ईरान के हवाले से बड़े वाज़ेह थे और वो ये मुसलसल कह रहे थे कि पहले भी ईरान को जब पेशकश की गई थी तो उनको जो मुआहदा था वो कबूल कर लेना चाहिए था। अब सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब होती जा रही है। कल हमने देखा कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने सेनेट को भी इस हवाले से आगाह किया था। अब सूरत हाल किस तरफ जाएगी, या पाकिस्तान का स्टांस हो या इवन जो डार साहब ने कल सेनेट के अंदर बयान दिया था, तो अब क्या सूरत हाल रुख अख्तियार कर सकती है। मुख्तलिफ जो बयानात आ रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जावेद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो आज जो बयानात हैं वो इजराइल के हवाले से हों या ईरान के बयानात हों या ट्रंप का बयान अगर आपकी नज़र से सर गुजरा हो, आप सर ओवरऑल किस तरह देख रहे हैं सूरत हाल को, किस तरफ जा रही है ये सारी चीज़ें? जहाँ तक ईरान का तल्लुक़ है तो उनकी बयानात से ये ज़ाहिर होता है कि अगर सीज़ फायर हो जाए तो वो अमेरिका के साथ दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ से जो अमेरिका की पोजीशन जो है वो ये है कि वो अभी इस चीज़ पे मेरा ख़्याल में उन्होंने कोई वाज़ेह पोजीशन तो नहीं दी, लेकिन मेरा ख़्याल में उनका ये ख्याल है बिहाइंड द सीन जो नेगोशिएशन या कॉन्टेक्ट्स हो रहे हैं कि जो उन्होंने पहले प्रपोज की चीज़ की थी अगर वो मिनवान उसको ईरान कबूल कर ले तो फिर शायद वो भी वापस टॉक्स पे आ जाएं। सिर्फ मेरे जो अंदेशा है वो ये है कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनकी कोशिश ये होगी कि उनको और दिन मिलें और कुछ टाइम मिल जाए ताकि वो ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फैसिलिटीज़ को, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ या मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। तो इन हालात में अब अगले चंद रोज़ में आपने ये देखा है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो कनाडा से अपना G7 की मीटिंग को जल्द वहाँ से रुखसत होकर वापस वाशिंगटन आ गए हैं ताकि वो इस मामले पे वहाँ पे अपने जो उनके मशीर हैं उनसे मशवरा करके तो को पोजीशन ले सके। तो मेरा ख्याल में मैसेज उनका जो ईरान को जाने वाला वो यही होगा कि आप अगर यूरेनियम एनरिचमेंट की जो आपकी कैपेबिलिटी है या जो आपके पास सलाहियत है उसको आप बिल्कुल ख़त्म कर दें या उसकी तरह उसको परसू ना करें तो फिर हमारा एक मुआहदा हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता ये है कि ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर तो किसी को उसमें डिफरेंस ओपिनियन नहीं है। ना ईरान कहता है कि जी वो चूँकि वो NPT के सिग्नेटरी हैं तो वो चाहते हैं कि वो भी यानी वो कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाना नहीं चाहते। उनके रहबर ने 2003 में फतवा दिया था कि न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो नेवियान इस्लामिक हैं। और दूसरी तरफ से मगरबी ममालिक जो हैं और अमेरिका और इजराइल वो किसी सूरत में नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आएँ। तो इस चीज़ पे तो दोनों साइड्स का इत्तेफाक है। सिर्फ इस चीज़ पे एक यानी डिफरेंस ओपिनियन है कि यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान कर सकता है या नहीं कर सकता। अंडर NPT ईरान का ये हक है कि वो कर सकता है और इसी पे ईरानी अब तक इसरार करते रहे हैं। लेकिन अब जो फाइनल पोजीशन अमेरिका ने और दूसरे मगरबी ममालिक ने लिया वो ये है कि यूरेनियम एनरिचमेंट जो है ईरान को करने की इजाज़त ना दी जाए। अब देखें जब मुज़ाकरात होंगे तो फिर उस जब भी होते हैं तो उसमें क्या नतीजा निकलता है। इस दौरान में बदकिस्मती से ईरान का काफ़ी नुकसान हो गया है। उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को भी, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी, उनके सीनियर कमांडर भी शहीद हुए हैं। तो उनको जानी और माली और टेक्नोलॉजिकल लॉसेस बहुत हुए हैं। उन्होंने भी इसराइल के ऊपर कुछ अपने मिसाइल वगैरह फायर किए हैं और उनमें से कुछ जो है वो एंटी मिसाइल डिफेंसेस को पेनिट्रेट करके उन्होंने इसराइल में नुकसान भी पहुंचाया है। कुछ वहाँ भी जानी नुकसान हुआ है, लेकिन जो ईरान को नुकसान पहुंचा है वो उस नुकसान से कई गुना ज़्यादा है।
زیادہ. لیکن سر جیسے آپ نے رہبر کے فتوے کا ذکر کیا 2003 کا، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پوزیشن وہی ہے؟ اور ایران آپ سمجھتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات ہیں، جو ان کے ٹویٹس ہیں، ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران فلیکسیبلٹی شو کر سکتا ہے، اس کی طرف جا سکتا ہے، مذاکرات کی طرف، یا جس معاہدے کی طرف ٹرمپ صاحب اشارہ کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر ایک ویو جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس میں ویو میں کوئی خامی ہو یا یہ ٹھیک نہ ہو، لیکن ایک ویو یہ ہے کہ یہ سارا جو کام کیا گیا ہے، یہ اسرائیل کا حملہ، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایران کو نقصان پہنچا کے نیوکلیر انسٹالیشنز کو اور دوسرے فیسلٹیز کو اور جانی اور مالی نقصان پہنچا کے اتنی ان کی پوزیشن ویک کر دی جائے کہ وہ ان کی پوزیشن میں، ان کی جو پوزیشن ہے نیوکلیر ایشو، وہ فلیکسیبلٹی آ جائے اور وہ امریکہ کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو ماننے پہ تیار ہو جائیں. تو اب مجھے لگتا ہے آثار ہے کہ نظر آ رہے ہیں کہ ایران ہو سکتا ہے پہلے سے زیادہ فلیکسیبلٹی شو کرے، لیکن ابھی بھی ایک چیز اس کے اوپر ابھی کلیئرٹی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ایران اصولی طور پر یورینیم انریچمنٹ کے حق سے دستبردار ہو جائے گا یا نہیں. ہو سکتا ہے اس میں کوئی ڈپلومیٹک سولوشن اس کا نکال لیا جائے کہ 15 سال 20 سال وہ نہیں کریں گے یا سم تھنگ لائک دیٹ، یا کریں گے بھی تو اس کے اوپر بڑی سخت پابندیاں ہوں گی ہمیشہ کے لیے. تو اس کے سامنے کوئی سولوشن نکالا جا سکتا ہے جو وایا میڈیا ہو، مڈل گراؤنڈ ہو، لیکن فی الحال کلیئرٹی یہ نہیں ہے کہ ایران کس حد تک اس ایشو پہ فلیکسیبلٹی دکھائے گا. جو کلیئرٹی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی ڈیمانڈ کیا ہے. ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یورینیم انریچمنٹ اب ایران کو کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے، لیکن جاوید صاحب حال ہی میں جو امریکہ کی جانب سے ایک موقف سامنے آیا تھا کہ اس وقت ایران کے اوپر جو اسرائیل کے حملے ہو رہے ہیں ان میں امریکہ کی کوئی ان کا ہاتھ نہیں ہے، ان کی کوئی مداخلت نہیں ہے، لیکن اوورآل اگر دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑا ہے؟ جی وہ تو آپ کی بات درست ہے کہ امریکہ نے جو فارملی تو یہی کہا ہے کہ اس جو اسرائیل نے جو اٹیک کیے ہیں اس سے ہمارا کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے وہ، لیکن اس کے ساتھ شاید وہ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلی اتوار کو یعنی 15 تاریخ کو ایران اور امریکہ کے مسقط میں ٹاکس تھیں اور یہ اٹیک جو ہے وہ 13 کو ہو گیا. تو اس سے دو فائدے اسرائیل کو ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ سرپرائز اچیو کر لی تو کافی سارا جو ہے سینئر کمانڈر جو تھے ایران کے وہ مارے گئے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر اسرائیل اٹیک بھی کرے گا تو نیگوشیشنز کا جو سیشن شیڈیول تھا مسقط میں اس کے بعد ہوگا، تو وہ انہوں نے اسرائیل نے ان کو سرپرائز دے دی. تو اس لیے وہ تو اب یہ کہنا، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیول پہ اس حملے کی پہلے اطلاع دے دی تھی. تو اب وہ اس کے بعد جو ہے امریکہ نے نہ تو ان کو روکا اور وہ یعنی جب روکا نہیں ہو تو انہیں وہ گرین سگنل دے دیا کہ ہاں بھی کر لو. تو اس لیے امریکہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ ہمارا ڈائریکٹ اس سے کوئی ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، لیکن میرا جو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اتنی کمپیسٹی ضرور ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر گرین سگنل یا کم از کم اس کو روکا نہیں ہے، اور بائی ریمیننگ سائلنٹ آن اٹ انہوں نے میں اسرائیل کو گو ایٹ کا سگنل دے دیا کہ تم کرنا چاہتے ہو کر لو. لیکن جاوید صاحب اس ساری صورتحال میں آپ پاکستان کا جو اسٹانس ہے، جیسے ہم نے سر شروع میں ذکر بھی کیا کہ ڈار صاحب نے بھی کل سینیٹ میں پالیسی بیان جو تھا وہ بھی دیا تھا، وزارت خارجہ کے بیانات بھی آ رہے ہیں، پاکستان کا اسٹانس جو ہے سر اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان کا سٹینڈ تو بڑا ایک اصولی ہے. ہم نے ایک تو اسرائیلی جو حملہ ہے اس کو ہم نے کنڈیم کیا ہے کیونکہ یہ انپرووکڈ اٹیک تھا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. خاص طور پہ جب مذاکرات چل رہے تھے ایران اور یو ایس کے درمیان تو کوئی اصولی یا قانونی طور پہ اسرائیلی اٹیک کی وجہ نہیں بنائی جا سکتی تھی. کوئی اسرائیل کو فوری کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی آرگومنٹ وہ یہ لے لے کہ بھائی سیلف ڈیفینس میں ہمیں امیجیٹلی یہ ایکشن لینے پڑے. کوئی ایسے اس قسم کوئی خطرہ ہم کو نہیں تھا. تو اس لحاظ سے پاکستان نے بالکل ٹھیک سٹینڈ لیا ہے. ہم نے اٹیک کو کنڈیم کیا ہے. ہم نے ایران کے ساتھ اپنی سالیڈیرٹی یکجہتی کا ایشورنسز دی ہیں اور ان سے مختلف لیول پہ پریزیڈنٹ لیول پہ یعنی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ان کے صدر سے، ہمارے فارن منسٹر نے ان کے فارن منسٹر سے اپنے
بات چیت کیا اور ان کو اپنی سپورٹ کا یقین دلایا ہے. تو یہ ہماری تو پوزیشن بالکل واضح ہے اور ہے بھی وہی جیسی ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہیز ڈن ویل ان ایکسٹینڈنگ سپورٹ ٹو ایران ایٹ دس کریٹیکل جنکچر, کیونکہ ایران ہمارا دیرینہ ایک برادرانہ ملک ہمارے ساتھ ہے, دوست اور پڑوسی ملک ہے, اور اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ہمارے لیے, ہماری سیکورٹی کے لیے بھی اہم ہے اور ہماری اکنامک ویل بینگ کے لیے بھی اہم ہے. لیکن جاوید صاحب, آپ کوئی پاکستان کے لیے کوئی مشکلات بھی دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا, آپ کے سامنے ہے صورتحال سر کہ جو افغانستان میں صورتحال پیدا ہوئی تو اس کے بعد جو افغان مہاجرین کا ایک بوجھ تھا پاکستان کو, وہ اٹھانا پڑا, جس کا پاکستان ذکر بھی کرتا ہے. تو اب ایران کے ساتھ بھی بارڈر شیئر کیا جاتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی وہ مہاجرین والا ایشو بھی ہو سکتا ہے؟ فی الحال تو مجھے کوئی ایسی حالات نظر نہیں آتے کہ ایران میں کوئی خدا نخواستہ بدامنی ایسی ہو جائے کہ جس میں ایرانی ہمارے بھائی جو ہیں ان کو پاکستان میں پناہ لینی پڑے. کوئی یہ تو آپ اگر کوئی بات کر رہے ہیں رجیم چینج کی طرف جا رہے ہیں, اس قسم کا اشارہ کر رہے ہیں, تو اس قسم کی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی صورتحال ہے. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 1980 میں جب صدام نے یعنی عراق نے ایران پہ حملہ کیا تھا اور اس کے لیے بھی مغربی ممالک کی شے اس کو ملی تھی, تو اس وقت بھی ایرانی قوم جو ہے, اگرچہ وہ سسٹم کے اوپر بڑے ڈفرینسز تھے آپس میں ان کے, وہ پھر ایک متحد ہو کے انہوں نے اس وہ حملے کا مقابلہ کیا تھا. تو اس وقت بھی جو ہے اگرچہ وہاں پہ ایران میں بھی اپوزیشن ہے بڑی اسٹرانگ, لیکن جو گورننگ سسٹم ہے, جو گورننگ رجیم ہے, اس کی بھی بڑی سپورٹ ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ایران کے مقابلے اسرائیل کے مقابلے میں جب اگر یہ جھگڑا آگے چلا اور یہ لڑائی آگے چلی تو پھر ایرانی قوم جو ہے متحد ہو کے اس کا مقابلہ کرے گی. تو اس لیے کوئی ریفیوجیز کے آنے کا پاکستان کی طرف کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ کوئی ایسی تو بات نہیں ہوئی کہ جیسے سوویت یونین نے افغانستان پہ اٹیک کیا تھا تو وہ ایک فورن آکوپیشن کا معاملہ تھا. تو ابھی ایران کے اوپر فورن آکوپیشن والی تو کوئی صورتحال نہیں ہے, نہ ہوگی میرے خیال میں. بالکل ٹھیک ہے جاوید صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. جاوید حسین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اور پھر خوش آمدید ناظرین. وفاقی حکومت کی جانب سے ایوان میں پیش کیے جانے والے بجٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ اپوزیشن کے تحفظات تھے, وہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت کی اتحادی جماعت ہے, انہوں نے کئی نکات ہیں جن سے اختلاف رکھا ہے. اور سب سے اہم نکتہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے سولر پینل پر 18% لگائے گئے ٹیکس کو مسترد کیا تھا. آج ہم نے دیکھا کہ جو قومی اسمبلی کی خزانہ کمیٹی اور سینیٹ کی کمیٹی تھی, انہوں نے سولر پینل پر 18% ٹیکس ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کا ایک موقف یہ بھی آ رہا تھا کہ کئی نکات بجٹ میں شامل ہیں جن پر وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا. اور کل ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی پیپلز پارٹی سے رابطہ کر کے یہ درخواست کی ہے کہ وہ بجٹ میں حکومت کے بجائے اپوزیشن کا ساتھ دیں اور بجٹ میں حکومت کو ووٹ نہ کریں. کل پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک اہم پیپلز پارٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے جس میں ویڈیو لنک کے ذریعے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے بھی شرکت کی اور تمام پارٹی اراکین جو ہیں ان کو جو حقائق تھے, جو سندھ کو تحفظات ہیں کہ ان کو پروجیکٹس نہیں دیے جا رہے, اس حوالے سے حقائق جو ہیں وہ پارٹی رہنماؤں کے سامنے رکھیں اور ان کو بریف بھی کیا ہے. شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے اسی ایشو پر گفتگو کریں گے. شازیہ صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. اس وقت آج کی جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اس میں تو یہی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے سولر پینل پر 18% ٹیکس عائد کرنے کے حوالے سے, وہ پارلیمنٹ کے دونوں کمیٹیوں نے یہ منظور کر دیا ہے کہ وہ 18% ٹیکس جو ہے وہ عائد نہیں ہوگا. لیکن جو تحفظات آپ کے ہیں اس وقت, کیا نائب وزیر اعظم صاحب ہوں یا وزیر خزانہ صاحب ہوں, کسی سے کوئی بات چیت ہوئی ہے, کوئی ملاقات ہوئی ہے ان کمیٹیوں اجلاس کے علاوہ؟ بہت شکریہ نادر گورامانی صاحب. جیسا کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا اس موضوع پہ بھی بات کریں گے سولر پینل پر جہاں تک آپ نے کہا کہ جو نائب ہیں وزیر اعظم, جو فارن منسٹر بھی ہیں, ڈیپوٹی پرائم منسٹر ہیں یا فائنانس منسٹر ہیں, دونوں میرا خیال ہے کہ اس وقت
بات چیت کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور بات چیت پہلے بھی ہو رہی تھی. ہمیں جیسے ہی کوئی کسی چیز پر کنسرن ہوتا تھا ہم ہر فورم پہ اس کنسرن کو اٹھاتے تھے. چیف منسٹر سندھ, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ انہوں نے ہماری جو پارلیمانی میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے شرکت کی ہے زوم کے ذریعے, اور سندھ حکومت کی جو اعتراضات تھے جن کو کہ انہوں نے مختلف فورمز پر حکومت کے ساتھ, وفاقی حکومت کے ساتھ اٹھایا, اور باوجود ایشورنسز کے وفاقی حکومت نے ان تحفظات کو, ان کنسرنز کو ایڈریس نہیں کیا, اور بجٹ جوں کا تو انہوں نے ان کی کنسرنز کے ساتھ ہی لے کر دیا. تو اس پر یقینی طور پر سندھ حکومت, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کے اندر, اور وہ جو عوام کی امنگیں, عوام کے ایشوز ہیں اس کے مطابق اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے, ان کی لوگوں کی جو مسائل ہوتے ہیں وہ وفاق اگر انہیں پورا نہیں کر پاتی ہے, ایڈریس نہیں کر پاتی ہے, تو سندھ حکومت وہ اپنا جو احتجاج ہے وہ رپورٹ کرانے کا حق رکھتی ہے. اور پھر کیونکہ ہم تمام اراکین جو سندھ سے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سندھ کی لوگوں کی آواز بنے, سندھ کی حکومت کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے اس کو ہم جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں. تو اسی لیے اس میٹنگ کے اندر ہمارے ساتھ چیف منسٹر سندھ نے رابطہ کیا اس کے زوم کے ذریعے اور بتایا, جس کے اندر کے 3 اہم ایشوز تھے. ایک تو آپ نے سولر کا ذکر کیا جو 18% ٹیکس لگایا گیا امپورٹڈ سولر پینلز پر, جبکہ دنیا جو ہے وہ رینیویبل انرجی کی طرف جا رہی ہے, لیکن یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ 18% ٹیکس لگا کے آپ کو کلین انرجی سے بھی محروم کرنا چاہتی ہے. تو اس کے اوپر یہ خوشی کی بات ہے کہ دونوں جو کمیٹیز ہیں پارلیمنٹ کی, جس میں سینٹ بھی ہے اور نیشنل اسمبلی کی بھی کمیٹی ہے, انہوں نے اسے ریجیکٹ کیا ہے, اور یہ عوام کی جیت ہے, عوامی نمائندوں کی جیت ہے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. دوسرا جو چیف منسٹر سندھ نے بتایا تھا وہ پاکستان پاک PWD ایک ادارہ تھا جو آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے اس کو ابالش کر دیا ہے, اور اس پہ جو بھی ان کا ریزن تھا اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ ایک ادارہ ابالش کر دیا اس ادارے کی غیر موجودگی میں. جو اس ادارے کی ذمہ اسکیمز تھیں وہ انہوں نے صوبوں کو ٹرانسفر کر دی. اب 4 صوبے ہیں جو آئین میں لکھا ہے, اب وہ 4 صوبے جس کے اندر پنجاب, بلوچستان اور پختونخوا تو انہیں نظر آیا, اور پاک PWD کی سکیمز ان تینوں صوبوں کو تو دے دی, لیکن جو سندھ سے منسلک سکیمیں تھیں وہ وفاق نے اپنے پاس رکھی. اب آئین کے اندر بھی صوبے کی ڈیفینیشن الگ ہے, فیڈرل ٹیریٹری الگ ہے. سندھ کو فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنا کر آپ اگر PSDP دیکھیں پیج 45 کے اوپر, تو وہاں سندھ کی سکیمیں لگا دی ہیں انہوں نے. تو ہم نے آج ان سے آج بھی پوچھا, کل بھی سینٹ میں بھی ہمارے ممبران نے پوچھا ہے کہ جی کیا سندھ کالونی ہے آپ کی, کہ سندھ کو آپ اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں؟ کب سے صوبے کی جو سکیمیں ہیں وہ فیڈرل ٹیریٹری میں آتی ہیں, جہاں اسلام آباد کی سکیمیں لکھی ہیں وہاں آپ نے سندھ کی سکیمیں لکھی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی, ناانصافی تھی, جس کو چیف منسٹر سندھ نے ہائی لائٹ کیا, ہم نے ہائی لائٹ کیا, انہوں نے مختلف میٹنگز میں بھی ہائی لائٹ کیا, ان کو اشور کرایا گیا, آنریبل پرائم منسٹر کی طرف سے ایشورنس آئی, لیکن باوجود اس کے پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم نے ان کی ڈائریکٹیوز پہ عمل نہیں کیا. تو یہ تو اب ہم پھر کس سے کہیں, پھر ہم اسمبلی کے فورم پہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں یہ باتیں. اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز کی ایلوکیشن ہے HEC کی, اس میں بھی میں آپ کو ذرا بتا دوں تیسری اہم بات کہ 4.8 کی جو ایلوکیشن تھی 4.8 بلین کی وہ کی گئی تھی, اس کو یکایک چینج کر کے جو ہے انہوں نے 2.8 بلین کر دیا. اس پہ سندھ نے اعتراض کیا کہ جی آپ نے 4.8 بلین اپروو کیا, اس کے بعد آپ نے خود ہی اس کو ریوائز ڈاؤن کر دیا, ہمیں یہ قبول نہیں ہے, ہمیں واپس 4.8 بلین کی ایلوکیشن دیں, ہمیں یونیورسٹیز کے لیے فنڈ ضروری ہے. تو اس کے وہ بھی ہماری ایک ڈیمانڈ ہے, اب اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے. جی ٹھیک ہے شازی صاحبہ, لیکن یہ جو آپ نے PWD کا ذکر کیا, آج اگر آپ میڈیا رپورٹس دیکھ لیں تو کل جو سینٹ کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا چیئرپرسن قرۃ العین مری صاحبہ کی صدارت میں اجلاس ہوا ہے, اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ جو سندھ ہے اس کو وفاقی کالونی کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وفاق جو ہے وہ سندھ کے ساتھ اس طرح کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے؟ دوسرا, اگر یہی پوائنٹ آپ کا حل نہیں ہوتا PWD والا, تو پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی پھر؟
देखिए बात ये कि अगर आप पीएसडीपी उठाएं तो पेज 25 पे आप देखेंगे कि प्रोविंसेस एंड स्पेशल एरियाज का जिक्र है, जहां पर ये स्कीम्स का जिक्र है और 3 सूबों को पाक पीडब्ल्यूडी की स्कीम्स ट्रांसफर कर दी गई हैं। लेकिन फिर इसके बरक्स अगर आप उसी बुक के अंदर पेज 45 देखें तो उसमें लिखा है हाउसिंग एंड वर्क्स, जो कि वफाकी इदारा है, उसमें सिंध की स्कीमें हैं। तो ये आपको नजर आ जाता है डिफरेंस, ये ट्रीटमेंट सिंध के साथ क्या है। और आपने जिस तरह बताया कि सेनेटर कुरतुलैन जो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की कमेटी सैनिक कमेटी को सेनेट में हेड करती हैं, कल उन्होंने भी ये बात की, आपने मीडिया पे ब्रेक भी की, मैंने तमाम न्यूज चैनल्स पे और प्रिंट मीडिया पे भी आया है कि सिंध की कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं, शायद आप यूं लगता है। सो वहां पर भी ये एतराज उठा, सेनेट के अंदर भी उठा, नेशनल असेंबली में भी उठा है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत खतरनाक एक डायरेक्शन है जो नून लीग ले रही है और ये नून लीग को सोचना पड़ेगा। देखिए हमने कभी किसी सूबे का इंटरेस्ट हर्ट नहीं किया, हमने कभी नहीं कहा लाहौर को जो है वो सियालकोट और गुजरांवाला लाहौर ये एक साथ पंजाब से अलग करके बात करें। जो आपके सूबे हैं, जो आपके सूबों के शहर हैं, वो आपके सूबों के शहर हैं। कराची शहर है सिंध का, और इसी तरह हैदराबाद शहर है सिंध का, मीरपुर खास शहर है सिंध का। लेकिन शाजिया साहबा आपने कहा कि शाजिया साहबा माजरत आपकी बात का मेरी बात कंप्लीट जी सॉरी जी बोले जी अच्छा शाजिया साहबा, जैसे आपने कहा कि वजीर आज़म साहब ने ये बात कह रही हूं क्योंकि ये जो स्कीम्स है, मैं इसलिए आपसे बात कह रही हूँ क्योंकि स्कीम्स जो हैं वो सिंध के शहरों की है ना, मीरपुर खास की भी स्कीम है, कराची की भी स्कीम है। तो वो पंजाब की लाहौर की स्कीम तो हमें नहीं नजर आई उस हाउसिंग एंड वर्क्स के सेक्शन में, हमें सियालकोट की स्कीम तो नहीं नजर आई, हमें गुजरांवाला की तो नहीं नजर आई। तो हमें सिंध के शहरों की स्कीम जो है वो वफाक की डोमेन में क्यों नजर आ रही है? तो ये हमारा एक जायज एतराज है। आर्टिकल 25 में एवरीवन हैज टू बी ट्रीटेड इक्वली, तो ये तो आर्टिकल 25 को भी वायलेट किया जा रहा है। नाज़रीन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शाजिया साहबा, जैसे आपने खुद कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको यकीन दहानी करवाई है, उसके बावजूद उनकी टीम नहीं मान रही, तो ये मसला आप समझती हैं कि ब्यूरोक्रेसी की एंड पे आ रहा है, या नून लीग या बाहर बैठे हुए लोग कुछ समझते हैं कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होनी चाहिए? देखें मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो हुकूमत से तवक्का रखती हूँ और शहबाज शरीफ साहब के साथ हमारी 1-1.5 साल की वर्किंग में मुझे लगा कि वो बातों को समझते हैं और बातों को इम्प्लीमेंट भी करा सकते हैं। तो अब ये शहबाज शरीफ साहब को देखना है कि देखिए सोलर के हवाले से भी उनकी जो ख्वाहिश है वो हमेशा से इसको इनकरेज करते रहे हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश के बरक्स उन्हीं की जो फाइनेंस टीम है वो 18% टैक्स लगा देती है। इसी तरीके से जो अश्योरेंस उन्होंने दी यूनिवर्सिटीज के हवाले से इन मीटिंग्स पे, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में उन्होंने अश्योरेंस दी है कि जी हम यूनिवर्सिटी की जो एलोकेशन है उसे रिस्टोर करेंगे सिंध हुकूमत के जो मुतालबा उसके मुताबिक। बहुत जायज मुतालबा आपने पहले की थी, फिर आपने कटौती कर दी। इसी तरीके से आपने जो पाक पीडब्ल्यूडी का था इशू उसको भी रेस किया सिंध हुकूमत ने, और वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्टिव्स हैं कि जी इसको एड्रेस करके ठीक करें। तो अब मैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री से ही उम्मीद रखती हूँ, ही इज लीडर ऑफ द हाउस। हम तकारीर करके उनकी जो अटेंशन है इस तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं कि जी इन मसाइल तो और भी हैं, पंजाब को लेकर भी हैं। पंजाब में जो साउथ पंजाब जिसे आप कहते हैं वसेब का इलाका है, वहां पे यूनिवर्सिटीज की जो एलोकेशंस है वो बहुत ही कम है। किसी यूनिवर्सिटी को 50 लाख है, किसी को करोड़ है। अब देखिए यूनिवर्सिटीज के अंदर बजट्स को आप बढ़ाएं, लोगों को आप इनकरेज करें कि वो आला तालीम हासिल करें। वसेब का बच्चा भी पढ़ेगा, वसेब की बच्ची भी पढ़ेगी, वहां क्यों महरूमी रहे, वहां क्यों लोगों के पास शऊर ना हो, तालीम ना हो। हम ये सारी बातें फोरम पे फ्लोर पे कर रहे हैं जो हमें लग रहा है कि ये इनजस्टिसेस हैं लोगों के साथ हो रहे हैं। तो ये 3 मेन डिमांड्स थी सिंध हुकूमत की जो कि जायज हैं। हमने बतौर सिंध के नुमाइंदे के, बतौर अवामी नुमाइंदे के बात की, हमने लोड शेडिंग पे भी बात की है। मुसलसल लोड शेडिंग हो रही है, ईद के दिनों में भी लोड शेडिंग होती है। फार्मर्स की हमने बात की है, तनख्वाहों की हमने बात की है, तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा नहीं किया। मिनिमम वेज अनाउंस नहीं किया फेडरल गवर्नमेंट ने, नादिर मिनिमम वेज की अनाउंसमेंट नहीं हुई है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सारी ज्यादतियां हैं। लेकिन शाजिया साहिबा, आपके इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बाद कल जो अहम डेवलपमेंट हुई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के साथ राब्ता किया है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह दरख्वास्त की है कि आप हुकूमत के बजाय हमारा साथ दें और हुकूमत को वोट ना करें बजट में। क्या पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ क़यादत के सामने रखी है? क्या पीपल्स पार्टी PTI की तरफ जा सकती है? देखिए बात ये
پی ٹی آئی تو خیر ابھی آئی تھنک پی ٹی آئی بھی نہیں ہے اسمبلی میں، کسی اور نام سے وہ جماعت ابھی ہے، لیکن چلے اگر آپ پی ٹی آئی کو ہی کہہ لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں صرف اس لیے آپ کے ساتھ بیٹھے کہ آپ نے جو ہے وہ حکومت گرانی ہے، آپ نے سسٹم کو ڈیمیج کرنا ہے، تو پھر یہ ہماری خواہش نہیں ہے. ہم تنقید برائے تنقید نہیں کرتے، ہم تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں. ہمارے چیئرمین ہو، ہمارے آج پاکستان کے صدر آصف علی زرداری صاحب ہوں، انہوں نے بھی ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ملک کے لیے پازیٹیو سوچو. پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والی جماعت ہے ہم، پاکستان کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں. آج بھی بلاول بھٹو صاحب کیبنٹ میں نہیں ہے، وہ منسٹر نہیں ہے، ان کا کوئی گورنمنٹ پوزیشن نہیں ہے، لیکن پاکستان کا مقدمہ وہ بین الاقوامی سطح پر لڑ رہے ہیں. ان کو خود وزیر اعظم صاحب نے جو ہے یہ ٹاسک دی ہے، جو کہ اچھا قدم تھا. اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے بلاول صاحب نے پاکستان کا مقدمہ دنیا کے فورم پر رکھا، عالمی سطح پر رکھا، یو این کے سامنے رکھا، OIC کے سامنے رکھا، وہ قابل تحسین ہے. لوگ وہ سن رہے ہیں ہماری جو حقیقت ہے، اس کو جس کنوکشن سے بلاول صاحب بیان کرتے ہیں، لوگ اس کو سیریس لیتے ہیں. لوگوں کو آج پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ وکٹم ہے ٹیررزم کا. پاکستان کے ساتھ بھارت زیادتی کر رہا ہے، اگریسر ہے بھارت، بلی ہے بھارت، روک سٹیٹ ہے بھارت. تو یہ ساری چیزیں بلاول صاحب نے سمجھائی ہیں لوگوں کو. وہ میسج پاکستان کا جو امن کا میسج ہے، وہ بلاول صاحب نے اپنی مہارت، اپنی صلاحیت، اپنی کیپیبلٹی، ڈپلومیٹک سکلز کے ذریعے وہ دنیا تک پہنچایا ہے. تو صرف کہنے کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی پازیٹیو سوچ رکھتی ہے. اب پی ٹی آئی کو یہ چاہتی ہے کہ جی بس تو آپ کہ انتشار ہو، اور سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی تجویز پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا؟ ہم کسی پروپیگنڈا کا حصہ نہیں ہو سکتے. ہمارے جائز مطالبات ہیں اور امید کرتے ہیں کہ نون لیگ کو، جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کیبنٹ میں نہیں ہیں، ہم پالیسی میکنگ میں نہیں ہیں، لیکن ہم عوام کے نمائندے ہیں. عوام ہم سے پوچھتی ہے کہ جب ہم نے کیا، آپ نے کیا بات کی، آپ نے سولر پینلز پہ کیا ریلیف دلائی. سندھ حکومت نے 25 ارب روپے اپنے بجٹ میں رکھے، جو غریب لوگ ہیں ان کو سولر پینلز دینے کے لیے، مفت سولر بجلی دینے کے لیے. جو بلاول صاحب کا ویژن ہے کہ 300 یونٹ سے جو کم خرچ کرتا ہے جس کی بجلی ہوتی ہے، اس کو آپ مفت بجلی دیں. تو یہ خواب ہے نا لوگوں کے. نہیں، لیکن شازیہ صاحبہ آپ خود بھی تو شازیہ صاحبہ یہ فرما رہی ہیں نا کہ نون لیگ جو ہے وہ خطرناک ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے. یہ والا ڈائریکشن تو خطرناک ہے نا، کہ جب آپ 3 صوبوں کو الگ ٹریٹ کریں اور ایک صوبے کو الگ ٹریٹ کریں. 3 صوبوں کے تمام شہر جو ہیں اس کو آپ ایک جگہ رکھتے ہیں، اور سندھ کے شہروں کو آپ وفاق کو دے دیتے ہیں. تو پھر یہ ڈائریکشن تو نادر صاحب بہت خطرناک ہے. یہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے، اور اسی لیے ہم انہیں وارن کر رہے تھے پہلے بھی کہ پلیز آپ ہر میٹنگ میں، یہ بات آگے باہر نہیں آئی ہے، آج ہی یہ بات باہر نکلی ہے، کیونکہ ان میٹنگز میں اگر یہ بات حل ہو جاتی، چاہے وہ APCC کا فورم تھا، چاہے وہ NEC کا فورم تھا، اگر یہ مسائل، یہ باتیں وہاں حل ہو جاتی تو کیوں نیشنل اسمبلی تک آتی، کیوں سینٹ تک آتی، کیوں ان اسٹینڈنگ کمیٹیز میں یہ باتیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. شاہی صاحبہ بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. شازیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. بجٹ کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے انہوں نے بڑے واضح طور پر سامنے رکھا. اب جو پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا ہے یا جو ان کی اسٹریٹجی ہوگی اس پر ہم گفتگو کریں گے. بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، لیکن یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بجٹ کے حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تھا وہ شازیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے اس حوالے سے سنی، اور انہوں نے مسلم لیگ نون پر کڑی تنقید کی اور یہ واضح طور پر کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت غلط ڈائریکشن اور خطرناک ڈائریکشن میں جو ہے وہ جا رہی ہے. لیکن PTI نے جو رابطہ کیا ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے ایک اندیا دیا ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی ظفر صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. اس وقت بجٹ کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا ہے کہ PTI کی مختلف پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں، اپوزیشن لیڈر صاحب نے، آپ نے بھی نکات اٹھائے ہیں، لیکن اوورآل اس وقت جو پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں، آپ کے تحفظات ہیں، کل پھر رابطہ بھی ہوا ہے، آپ سر کیا صورتحال دیکھتے ہیں بجٹ کے معاملے پر؟ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان کوئی اتفاق ہو جائے گا؟ صورتحال اس نہج پر نہیں آئے گی کہ PTI اور پیپلز پارٹی کا کوئی اتحاد ہو ایوان کے اندر؟ دیکھیں بالکل ایک سمت تو نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بجٹ میں اتنی غلطیاں ہیں، اتنی بربادی کی طرف لے جا رہا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے، ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ جینوئنلی سوچ رہی ہے کہ ہم اس بجٹ کو ووٹ نہ کریں.
اس سلسلے میں اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ ووٹ نہیں کرے گی تو ہم نے تو پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بجٹ پہ ہم ووٹ نہیں کریں گے، اور اگر یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ نہ کیا تو پھر یہ بجٹ پاس نہیں ہوگا اور حکومت کو درست کرنے کا ایک مجبوری ہو جائے گی کہ اس بجٹ کو درست کرے۔ لیکن اگر پیپلز پارٹی جو اینڈ پہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے ابھی تک کہ وہ پہلے تو بڑا کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، لیکن جب ان کی کچھ باتیں مانی جاتی ہیں تو پھر وہ بجٹ کو مان بھی لیتے ہیں اور باقی چیزوں کو بھی موقف اپنا چینج کر لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو ابھی تک فیصلہ یا پیپلز پارٹی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ وہ بجٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے، کیا وہ آخر تک یہ فیصلہ رکھتے ہیں یا اس پہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ ہمارا تو موقف بڑا واضح ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بجٹ عوام کے خلاف ہے اور ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن علی ظفر صاحب، ابھی جو اپوزیشن اتحاد بنا ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جی ڈی اے اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے کر رہی ہے۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف نے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بجٹ کے معاملے پر رابطہ کیا ہے، کیا اوورآل بھی تو سر پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں، کیا پی ٹی آئی دیگر ایشوز پر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی رابطہ کر سکتی ہے، کوئی بات کو آگے بڑھا سکتی ہے؟ جی میرا خیال ہے ابھی تو یہ جو معاملہ ہوا ہے کچھ اس طرح ہوا ہے کہ اسد کیسر صاحب جو ہمارے ایک ایم این اے ہیں، ایکس اسپیکر بھی ہیں، ان کی گفتگو ہوئی پرویز اشرف صاحب سے، اور ادھر انہوں نے کہا کہ آپ اگر اس کو نہیں سپورٹ کریں بجٹ کو تو بڑی اچھی بات ہوگی، اور ان کی گفتگو ہوئی، لیکن ابھی کوئی آفیشیل ہمارا اس طرح کا رابطہ نہیں ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ وہ اپنا فیصلہ کریں گے، ہم اپنا فیصلہ کریں گے، اس میں آپ پہلے زیادہ مزید نہیں کوئی اندازہ لگا سکتے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی الائنس کی طرف جا رہے ہیں یا کوئی سمجھوتا ہے، وہ اپنی پارٹی ہے، وہ اپنا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے، ان کے کم از کم کچھ سینیٹرز اور کچھ ایم این ایز نے جو تقاریر کی ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ ان کو بھی تحفظات ہیں، اور وہ انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ ہم اس بجٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن وہ فیصلہ ان کا اپنا ہے۔ ہمارا فیصلہ تو آلریڈی ہے، اور ہم اگر کوئی دوسری پارٹی نہیں چاہتی اس بجٹ کو سپورٹ کرنا تو ہمیں خوشی ہوگی، لیکن ہمارا کوئی ان سے اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہے کہ ہم مل کے فیصلہ کریں۔ سر، یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ ہوا ہے اسد کیسر صاحب کا، یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی کی پالیسی ہے یا خان صاحب کی ہدایت کے تحت یہ رابطہ ہوا ہے؟ میرا خیال ہے ان کا اپنا ایک پولیٹیکل جو نیریٹو ہے وہ ان کی بات ہوئی ہوگی اور انہوں نے اناؤنس کیا، اور اس میں کوئی ایسا پارٹی کا یا عمران خان صاحب کا کوئی ایسا ہدایت نہیں ہے۔ نہ عمران خان صاحب سے ہماری بدقسمی سے ملاقات ہو سکی ہے پچھلے 10 دن سے، تو اس لیے ان کی تو ہدایت سرٹنلی نہیں ہے۔ پارٹی میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، نہ ہماری کور کمیٹی میں، نہ پولیٹیکل کمیٹی میں، نہ کسی اور جگہ۔ تو یہ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے، اور اس انیشیٹو میں مجھے کوئی ایسی بات نہیں نظر آ رہی جس میں آپ یہ کہیں کہ پارٹیز کی لیول پہ یہ بات ہوئی ہے۔ یہ بات ابھی تک انفرادی 2 ایم این ایز میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سر علی ظفر صاحب، اس وقت ابھی کچھ گھنٹے قبل یہ خبر سامنے آ رہی تھی کہ خان صاحب نے جو حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک تھی وہ مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سر، اس حوالے سے پارٹی کو آگاہ کیا گیا ہے اور وجوہات جو ہیں وہ کیا بتائی جا رہی ہیں؟ جی ابھی تک دیکھیں یہ کوئی خبر کی تصدیق نہیں ہوئی، نہ ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ کوئی میری ملاقات ان سے نہیں ہو سکی کہ مؤخر کا کیا مطلب ہے، کیونکہ ابھی تک تو کوئی ڈیٹ نہیں ایسی فکس ہوئی تھی یا کوئی تاریخ نہیں تھی کہ اس دن ہم نے کرنا ہے جا کے احتجاج۔ تو ڈیلے تو آپ تب کرتے ہیں یا پوسٹ پون تب کرتے ہیں کسی چیز کو جب آپ پہلے اس کو فکس کر لیں۔ ابھی تو ایک اسٹریٹجی بننی ہے، اور اسٹریٹجی کے بعد یہ معاملات آگے چلنے ہیں، اور جن کو ٹاسک دیا گیا ہے اس کام کے لیے ان کا فرض تھا یا فرض ہے کہ وہ اس کی اسٹریٹجی بنا کے خان صاحب کو دیں، پھر وہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن سر، حال ہی میں جو آپ کے مختلف فیصلے تھے ایوان کے اندر یا باہر یا ایون احتجاجی تحریک کے حوالے سے آپ نے اعلان بھی کیا،
لیکن اس وقت جو بجٹ پیش ہوا ہے اس بجٹ کے حوالے سے آپ کا بطور اپوزیشن جو تحفظات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، جو اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی ہے سر وہی کنٹینیو رہے گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، کوئی مزید جو ہے آپ کی اس اسٹریٹجی میں کوئی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاید کوئی ہو؟ جی نہیں، میرا خیال ہے جو جہاں تک اسٹریٹجی ہے وہ شروع سے ہی وہی ہے کہ ہم نے ہر فرنٹ پہ، ہمیں ہی انسٹرکشن عمران خان صاحب کی بھی ہیں کہ آپ نے ہر فرنٹ پہ ہر میدان میں جنگ لڑتے رہنا ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، پارلیمنٹ میں ہو، پارلیمنٹ کے باہر ہو، احتجاج کے ذریعے ہو، لیگل یعنی قانونی جنگ عدالتوں میں ہو، ہر جگہ ہم کر بھی رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کتنی کامیابی ہو رہی ہے کتنی نہیں ہو رہی وہ تو آپ نے جج کرنا ہے، لیکن کوشش ضرور ہے کہ ہم کوئی بھی محاذ چھوڑیں گے نہیں۔ اچھا، لیکن سر ابھی کسی سطح پر سر کوئی رابطہ ہوا ہے؟ جو مذاکرات کی بات بیچ میں چل رہی تھی، کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کسی کی جانب سے کسی مرحلے پر کوئی رابطہ ہوا ہے؟ جی نہیں، وہ ہر 15-20 دن بعد کوئی نہ کوئی ایسی افواہ یا ایسی خبر سامنے آتی ہے جس پہ پھر گفتگو ہوتی ہے، لیکن اس میں حقیقت نہیں ہے۔ وہی پوزیشن ہے جو عمران خان صاحب نے اناؤنس کی تھی آج سے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے، جب انہوں نے کہا تھا کہ میرے دروازے کھلے ہیں، اگر پاکستان کے لیول پہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو میرے سے ڈائریکٹلی کرے۔ اس لیے چونکہ ان کو کوئی ڈائریکٹلی اپروچ کسی نے نہیں کیا تو کوئی مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اور مذاکرات کر رہا ہے۔ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اپنے لیول پہ کر رہا ہوگا، لیکن یقینی طور پہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن سر ابھی آپ نے گفتگو سنی ہوگی بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی یا عرفان صدیقی صاحب کی، جو پہلے کمیٹی بنی تھی ان کے ترجمان بھی تھے عرفان صدیقی صاحب۔ اب وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف مذاکرات چاہتی ہے تو ہم تیار ہیں، اسی کمیٹی کو دوبارہ جو ہے وہ فنکشنل کیا جا سکتا ہے۔ کیا حکومت کے ساتھ کسی مرحلے پر سر دوبارہ بات چیت کا آغاز ممکن ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں، جہاں تک تو سیاست کا بات ہے تو سیاست میں کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ ایک چیز ختم ہے یا بالکل نہیں ہو سکتی۔ آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہوں گا کہ ممکن ہے کل کو جا کے کچھ ہو جائے بات چیت حکومت کے ساتھ بھی، لیکن ابھی فی الحال تو بڑا کلیئرلی، بڑا واضح طور پہ اور ایک بار نہیں کئی بار عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ نہ بات کرنے کا فائدہ ہے، نہ ان کے پاس اختیار ہے، نہ ان کے پاس نیت ہے۔ اور اگر آپ منطقی طور پہ سوچیں تو آپ کو وہ بات سمجھ بھی آتی ہے کہ ایک حکومت جس کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو ان کی حکومت چلی جائے گی، تو وہ کیوں جینوئنلی مذاکرات کریں گے؟ وہ تو پھر ایک طرح ڈرامہ ہی کریں گے اور آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہی موقف ہے اور یہی موقف پی ٹی آئی کا بھی ہے جو عمران خان صاحب نے جس طرح ہدایت دی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہی موقف رہے گا مستقبل میں بھی۔ لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا۔ جی 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 ٹھیک ہے، لیکن علی ظفر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں پرائم منسٹر صاحب نے خط لکھا تھا چیف الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے بات چیت کے لیے، تو اس پر اپوزیشن لیڈر صاحب نے اسپیکر صاحب کو خط لکھا ہے کہ آپ پارلیمنٹری کمیٹی تشکیل دے دیں۔ سر یہ بھی خان صاحب کا ہی فیصلہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بات نہیں کرنی، پارلیمنٹری کمیٹی میں یہ معاملہ ٹیک اپ کرنا ہے، یا اپنے اینڈ پہ یہ فیصلہ کیا گیا اور آپ اس کی حمایت کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کے بجائے یہ فیصلہ پارلیمنٹری کمیٹی میں ہو؟ دیکھیں، میرا کہنا یا نہ کہنے سے فرق نہیں پڑے گا، ہم نے دیکھنا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن فیصلہ کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے تشکیل ای سی پی کی، الیکشن کمیشن کی، اور اس کے لیے دونوں کو بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے، یہ آئین کہتا ہے۔ اور اگر وہ بات چیت کسی وجہ سے نہیں ہو سکتی یا بات چیت کامیاب نہیں ہوتی یا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا اس کے اوپر کہ کس پہ ہے، تو پھر آپ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس جاتے ہیں اور پھر پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہی طریقہ ہے، اور اس پہ اگر وہ نظر آتا ہے مجھے یہی کہ الٹیمیٹلی پارلیمنٹری کمیٹی کو ہی فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھ کے کوئی بات چیت کر سکیں گے یا کوئی کسی فیصلے تک پہنچ سکیں گے۔ یہ پھر پارلیمنٹری کمیٹی کو ہی فیصلہ کرنا ہوگا، اور اس کی تشکیل ابھی ہونی ہے۔
اس میں کچھ قانونی مسائل ہیں جن کو حل کرنا ہے اور پھر وہ اس کی تشکیل ہوگی۔ سر حال ہی میں جو خان صاحب کے ساتھ کچھ رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئی تھیں اور اس کے بعد جو ٹویٹس ہوئے تھے، اس کے بعد کچھ افواہیں یا سوشل میڈیا پر کچھ خبریں چل رہی تھیں پارٹی کے اندر کچھ عہدوں پر تبدیلی کے حوالے سے۔ میں ذرا چاہوں گا کہ سر آپ ان افواہوں یا اس حوالے سے کوئی تصدیق یا تردید کریں، ان افواہوں کو ذرا ختم کریں کہ کیا پارٹی میں مزید عہدوں پر تبدیلی کے حوالے سے خان صاحب نے کوئی ہدایات دی ہیں سر مرکز میں؟ دیکھیں، جہاں تک تبدیلیاں ہیں وہ تو ہوتی رہتی ہیں پارٹی میں اور ہوتی رہیں گی، اس میں ایڈیشن ہوں گی۔ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی بھی آرگنائزرز چینج کیے گئے، پنجاب میں بھی نئے لگائے گئے، کے پی کے میں بھی، اور کچھ مختلف جو پوسٹ تھیں ان کو بھی تبدیل کیا گیا، کچھ ایڈ کی گئیں، کچھ نکالی گئیں۔ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے اور یہ ہوتا رہے گا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پرفارمنس کیسی ہے ہر ایک کی، اور اگر پرفارمنس سیٹسفیکٹری ہے اور عمران خان صاحب اسے سیٹسفائیڈ ہیں تو وہ کنٹینیو کریں گے، ورنہ وہ تبدیل ہوں گے۔ لیکن فی الحال کوئی ایسی میجر تبدیلی مجھے نہیں نظر آتی۔ لیکن سر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ رہنما جو ہیں وہ باہر بیٹھ کر وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور جب وہ جیل سے باہر آئیں گے تو ان کو دیکھ لیں گے، تو یہ تاثر جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کچھ رہنما جو ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں جن پر خان صاحب کو اعتماد نہیں ہے؟ خان صاحب نے ضرور، جب میں تھا ادھر تو یہ بات کہی تھی اور میڈیا پہ کہی تھی، جو کچھ عدالت کے باہر کچھ میڈیا والے جو آتے ہیں ایک کمرے میں، ان سے جب گفتگو کر رہے تھے انہوں نے یہ ضرور بات کی تھی، اور وہ کون تھے یا کس کی طرف اشارہ تھا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ضرور یہ افواہیں ہوتی رہتی ہیں، پتہ چلتا رہتا ہے، لیکن جب تک تحقیق نہیں ہوتی اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کون کس طرح انوالوڈ ہے، کس طرف انوالوڈ ہے، تب تک تو آبویسلی آپ نہیں فیصلہ کر سکتے۔ اسی لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ جب میں نکلوں گا باہر تو پھر میں اس پہ باقاعدہ دیکھ کے میں فیصلہ کروں گا۔ جس طرح مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 26ویں ترمیم کا جو ایک آئینی ترمیم ہونے جا رہی تھی، اس وقت بہت ساری افواہیں تھیں کہ کون ووٹ اپنا کس طرف ڈال رہا ہے اور کون انوالوڈ ہے، تو اس طرح کی باتیں آتی رہیں، کچھ اس میں حقیقت بھی تھی ضرور، کچھ لوگ تھے انوالوڈ کچھ نہیں تھے، اس پہ بھی انویسٹیگیشن انٹرنلی پی ٹی آئی نے کر لی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو کہ سر ان کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے علی ظفر صاحب؟ سر وہ ان رہنماؤں کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے جنہوں نے ووٹ دیا یا جن پر شک تھا؟ جی، جن کے تحقیقات میں جو تو ملوث پائے گئے ان کو تو پھر پارٹی سے آئین بھی یہ کہتا ہے، اور میرا خیال ہے یہ درست بات بھی ہے کہ ان کو پھر پارٹی سے استعفیٰ دینا پڑے گا یا ان کو نوٹس دے کے پھر کارروائی کریں گے ان کے خلاف، اور جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ان کو پھر بالکل کہنا چاہیے کہ وہ آپ کے خلاف، تاکہ ان کا بھی جو ٹرائل ہے وہ ختم ہو، اور اگر نہیں کوئی انوالوڈ تو اس کو بھی کلین چٹ دے دی جائے تاکہ وہ اپنا آرام سے سیاست کر سکیں، اور ملوث ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کے اینڈ تک رزلٹ تک پہنچایا جائے۔ یہی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے علی ظفر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے۔ ناظرین، بیرسٹر علی ظفر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔